बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत बुरी तरह पिटा है, अब क्या होगा? और भारत की पिटाई के कुछ ऐसे पहलू जो अब तक किसी ने उनको हाईलाइट नहीं किया, उनकी भी बात करूंगा कि वो क्या है। और फिर ये कि इसके साथ एक डेवलपमेंट ये हुई है पैरेलल कि हाफ़िज़ आसिम मुनीर के डंके इंडिया से लेकर अमेरिका तक बज गए हैं, उनकी शख्सियत का बुत बन गया है। ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, लेकिन उनकी शख्सियत का बुत बन गया है और अब आलमी सतह पर वो एक रोब और ख़ौफ की अलामत बन गए हैं। पाकिस्तानी फ़ौज ने जो कुछ किया है, अमेरिकी इंटेलिजेंस को इसकी इत्तला थी, भारत को भी इसकी इत्तला थी, और भारत मज़ीद खौफ में मुब्तला है कि पाकिस्तान की पटारी में अब भी बहुत कुछ होगा। अमेरिका, सऊदी अरब ख़ास तौर पर, और इसके साथ चीन जो पाकिस्तान के साथ पूरी तरह खड़ा है और जिसके दिए गए हथियारों और टेक्नोलॉजी ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है, इसे हम तायीद एज़दी भी कह सकते हैं, क्योंकि तमाम असबाब अल्लाह ताला बनाता है। अल्लाह ताला ख़ुद तो कोई तजारा नहीं भेजता ज़मीन पर किसी की मदद के लिए, वो असबाब दुनिया ही में से पैदा करता है। तो अमेरिका, सऊदी अरब ख़ास तौर पर ये सरगर्म हो गए हैं कि अब जंग को रोका जाए। और 2 दिन पहले भी अमेरिका ने ख़ास तौर पर और यूरोपीय यूनियन के ममालिक फ़्रांस और बरतानिया ने उसके साथ पाकिस्तान पर एक इमेंस प्रेशर डाला था कि वो भारत पर मज़ीद हमला ना करे, और ऐसा उन्होंने भारत के कहने पर किया था, क्योंकि भारत डरा हुआ था कि पाकिस्तान का रद्द अमल सख्त होगा। दबाव पाकिस्तान शायद मान लेता, मैं शायद की बात कर रहा हूँ, गलत भी हो सकता मेरा अंदाज़ा, शायद मान लेता, लेकिन भारत ने एक दिन पहले जो ड्रोन हमले किए, शायद पाकिस्तान वो भी बर्दाश्त कर लेता, लेकिन जब इसने पाकिस्तान की 3 छावनियों को हिट करने की कोशिश की जो कि नाकाम रही, तो उसके बाद से पाकिस्तान का पैमाना सब्र लबरेज़ हुआ। और वो हमला जो शायद पाकिस्तान हफ्ते बाद करता, 6 दिन के बाद करता, 10 दिन के बाद करता, मुझे नहीं पता, लेकिन वो हमला डिले हो सकता था, वो हमला फिर फौरी तौर पर किया गया। और अब इसके साथ ही एक ख़बर जिसने पाकिस्तान में कुछ इज़्तिराब या परेशानी, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन वो पैदा की, एक इज़्तिराब की लहर पैदा हुई, वो ये थी कि इंडिया का जो वेस्टर्न फ्लीट है, यानी जो बहरा हिंद के मगरबी बाजू, जिसको हम, जहाँ बहरा अरब है, अरेबियन ओशन है, मगरबी बाजू वाला जो फ्लीट है, वो पूरे का पूरा उसने पाकिस्तान के साहल से 400 किलोमीटर फासले पर लगा दिया है। तो इस खबर को बड़े सनसनीखेज़ तरीके से फैलाया गया। इस खबर की हकीकत क्या है और ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, तफसील तो आपने देख ली कि पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचाया, और उसका ख़ुलासा मैं अपने नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए दोहरा दूंगा। ख़ुलासा आपने सब ने सुन लिया, देख लिया, लेकिन मैं उसको दोहराने में कोई हर्ज भी नहीं समझता। लेकिन इसका एक ख़ास पहलू जिस पर अभी तक किसी ने रोशनी नहीं डाली, वो ये है कि इंडिया के जितने भी ड्रोन हमले पाकिस्तान में 2 दिन के दौरान हुए, वो 70 मील से 70 किलोमीटर से ज़्यादा आगे नहीं जा सके कि गिरा दिए गए। लाहौर और सियालकोट के इलाकों में तो इनको 15-20 किलोमीटर के बाद ही गिरा दिया गया। ज़ाहिर है लाहौर आपके सामने है कि वो पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर से चंद, यानी 15-20 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला नहीं है, लेकिन ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा कहीं गए हैं शेखुपुरा या इस तरह के इलाकों में, बहावलपुर के इलाकों में, तो वो मैं फ़ज़ाई हमलों की, हवाई जहाज़ के हमलों की बात नहीं कर रहा, ये ड्रोन हमलों की बात कर रहा हूँ जो इसराइल के साख्ता है और जदीद तरीन है। वो कहीं भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर गए हैं तो 70 किलोमीटर गए हैं और गिरा दिए गए हैं। लेकिन यहाँ में ये अलीमा खानम की जो हरजा सराई है, उसकी जो बकवासियात है, और PTI की जो बकवासियात है, उसका भी जवाब दूँगा। ये अकल के अंधे या हैं या बेईमान हैं, उसका मैं जवाब दूंगा, बड़ी अहम बात है। तो बहरहाल ये मैं कह रहा था कि इनके ड्रोन हमले पाकिस्तान के किसी भी मुकाम पर 70 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जा सके, लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान के ड्रोन तैयारे दिल्ली गए हैं और दिल्ली की फ़ज़ाओं में आधे घंटे से ज़्यादा उन्होंने गश्त किया है और वहाँ से उन्होंने मिज़ाइल बारी भी की है। तो ये दिल्ली यहाँ से कितने फासले पर है पाकिस्तान के बॉर्डर से, आपको पता है, 502 किलोमीटर दूर है।
यानी पाकिस्तान के ड्रोन तैयारे पाकिस्तान के बॉर्डर से निकले, क्रॉस किया बॉर्डर को, पूरा मशरक़ी पंजाब क्रॉस किया, पूरा हरियाणा का सूबा क्रॉस किया और फिर दिल्ली पहुँचे। 502 किलोमीटर का फासला, और इंडिया उस ड्रोन को कहीं भी रास्ते में नहीं गिरा सका। क्या ये बात बहुत अहम नहीं है? क्या यह बात इस बात की खुली दलील नहीं है कि पाकिस्तान की ड्रोन पावर जो है वो इंडिया और इसराइल की ड्रोन पावर से बहरहाल बेहतर है? 502 किलोमीटर मजाक नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड अभी तक बना नहीं सका। आप कह सकते हैं कि जनाब ईरान के ड्रोन तैयारे इसराइल तक गए थे, वो तो 1000 किलोमीटर का फासला बनता है। तो भाई वो इराक़ और शाम में से गुजरे थे जहां उन्हें गिराने वाला कोई नहीं था। जैसे ही वो उर्दन की फ़ज़ा में पहुँचे तो आधे से ज़्यादा उर्दन ने गिरा दिए और आधे से बाकी जो थे वो इसराइल ने गिरा दिए। यानी फ़ासला उनका वो भी 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा का फ़ासला तय नहीं कर सके कि गिरा दिए या खुद ही गिर गए। 50-60-70 मील से ज़्यादा का फ़ासला नहीं तय किया उन्होंने, क्योंकि उर्दन की फ़ज़ा में दाखिल हुए। उर्दन का जो मशरक़ी इलाका है वो तो आपके इल्म में है कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं, सहरा है। जब वो आबादी वाले इलाके में दाखिल हुए तो उर्दन की तोपों बंदूकों ने उनको गिराना शुरू कर दिया। उनके मिज़ाइल सिस्टम ने, एंटी मिज़ाइल सिस्टम ने उनको गिराना शुरू कर दिया। कुछ बचकर इसराइल पहुँच गए, वो वहाँ जाकर गिरा दिए गए। तो ये 502 किलोमीटर का फासला अभी तक किसी ड्रोन ने तय नहीं किया। हाँ, यूक्रेन और रूस की जंग में ये ड्रोन तैयारे सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय करते रहे हैं, और लेकिन ज़ाहिर उन्हें भी गिरा दिया जाता रहा है। लेकिन पाकिस्तान का ये ड्रोन ख़ास तौर पर इन हालात में, जबकि इंडिया ने ये एक शोर मचाया हुआ था कि हमारा तो इंतज़ाम ही इतना ज़्यादा है, तो क्या बना। और दूसरा जो अहम मामला है, मैंने अपने परसों के व्लॉग में कहा था कि जम्मू के इलाके में इंडिया का जो मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम जदीद तरीन 4 S-400 वो तबाह हो गया और अब बाकी इंडिया के पास 3 रह गए हैं। आज सुबह फजर के वक्त जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानी मरसूस, अरबी में बुनियानुल मरसूस और फ़ारसी या उर्दू में बुनियानी मरसूस ऑपरेशन शुरू किया, तो इसके तहत ये आदमपुरा में मौजूद दूसरा S-400 मिज़ाइल सिस्टम भी तबाह कर दिया गया। ये आदमपुर कहाँ है? ये जालंधर में है, मशरक़ी पंजाब में। और मैं आपको ये ख़बर दूँ कि मशरक़ी पंजाब में इंडिया के जितने भी अड्डे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाले, चाहे वो पठानकोट में हो, चाहे वो आदमपुर में हो, चाहे वो सूरतगढ़ में हो, बठिंडा में हो, 6-7 मकामात पर इनके अहम अड्डे थे। क्योंकि इंडिया का ज़्यादा फोकस जो है वो मशरक़ी पंजाब ही पर है। वहीं से लाहौर से लेकर पिंडी तक को हिट किया जा सकता है, बल्कि बहावलपुर, रहीम यार खां और मुल्तान तक को मशरक़ी पंजाब से हिट किया जा सकता है। तो मशरक़ी पंजाब को इसने फोकस बनाया था, वहाँ इन्होंने पाकिस्तानी इस ऑपरेशन ने ये अड्डे नाकारा कर दिए। अच्छा, अब वो 502 किलोमीटर के हवाले से अलीमा खानम की बकवासियात और पूरी PTI की बकवासियात, आपको याद होगा कि जब पिंडी में ये ड्रोन हमला हुआ तो इन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ठीक है, बाकी मुकामात पर ड्रोन पहुंच गए तो ठीक है, लेकिन ये पिंडी में कैसे पहुंच गए? पाकिस्तानी फ़ौज क्या कर रही थी? पाकिस्तानी फ़ौज नालायकों की तंजीम है, ये अहलियत नहीं रखती, ये दिफा नहीं कर सकती। इतनी दूर से बॉर्डर से आए, पिंडी से ये लाहौर का फासला ज़ाहिर है, लाहौर बॉर्डर का फासला 350 किलोमीटर मेरे ख्याल में इतना होगा, कम या ज़्यादा मुझे अब सही याद नहीं। 300 किलोमीटर से बहरहाल ज़्यादा है, जो खासा फासला है। तो 300-350 किलोमीटर तक ये ड्रोन आया और पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे गिराया क्यों नहीं? तो ये बात ज़ाहिर, मैं तो ये नहीं मान सकता कि ये औरत इतनी जाहल होगी। या PTI के दूसरे लीडर, वो है वो क्या नाम था, खोसा, उसने भी यही बात की। ये इतने जाहिल होंगे कि इनको पता नहीं है कि पिंडी इंडिया के बॉर्डर से कितनी दूर है। पिंडी पर हमला मकबूजा कश्मीर की फ़ज़ा से हुआ, और मकबूजा कश्मीर का बॉर्डर जिसे हम कंट्रोल लाइन कहते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर नहीं है, कश्मीर पर भारत ने कब्ज़ा कर रखा है। लेकिन अगर आप डिफेंस का नक्शा देखेंगे तो वो भारत है, कंट्रोल लाइन के पार भारत है, कंट्रोल लाइन के पार इस तरफ पाकिस्तान है। तो कंट्रोल लाइन से पिंडी का फासला है 29 माइल, 28 या 29 मील, इससे ज़्यादा का नहीं है।
تو اتنا فاصلہ اگر ڈرون نے کر لیا تو یہ بالکل نارمل ہے، اور اتنے فاصلے پر ڈرون کو گرانا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگرچہ پاکستان نے ثابت کیا کہ اس نے کئی مقامات پر 15-20 کلومیٹر کے فاصلہ کرنے والے ڈرون کو بھی گرا دیا، لیکن بہرحال 25-30 کلومیٹر، 25-30 میل، 40 میل، 40 کلومیٹر، 50 کلومیٹر اگر اس فاصلے کو ڈرون نے عبور کر لیا ہے تو اس میں کہاں کی نالائقی ہے؟ یہ یا تو بدنیت ہے یا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا۔ کل رات گئے تک پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پر یہ پروپیگنڈا جاری تھا کہ پاکستانی فوج انڈیا کو روکنے میں ناکام رہی ہے اور یہ جواب نہیں دے رہی، یہ بزدل ہے، اس طرح کی 100 قسم کی خرافات، گالیاں۔ وہی جو گرو واریا نامی مخلوق انڈیا میں بیٹھ کر وہ بڑا بہت ہی نازیبا نہیں، غلیظ زبان استعمال کرتی ہے، وہی زبان یہاں ہمارے پی ٹی آئی پوری پی ٹی آئی باجماعت استعمال کرتی ہے۔ تو خیر وہ بات شروع ہوئی تھی، تو اس میں دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو آدم پور کا جلندھر والا جو یہ میزائل سسٹم تھا جس کی مالیت $1.5 ارب انڈیا کی کرنسی جو ہے وہ روپیہ 86 یا 87، 85، 86، 87 روپے کا ہے ڈالر وہاں، تو $1.5 ارب کو آپ اسی 85 روپے کے حساب سے دیکھیں تو یہ میرے خیال میں 1.25 کھرب کا بنتا ہے، 1.25 کھرب کا، بہت مہنگا ڈیزائن سسٹم، اور یہ تباہ کر دیا۔ اب انڈیا کے پاس 2 رہ گئے ہیں، مجھے نہیں پتا ان کی باری کب آئے گی۔ اگر انڈیا نے مزید اشتعال انگیزی کی تو یہ باری آ سکتی ہے، اور پھر اس آپریشن کی جو تفصیلات ہیں اس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں صرف ریکارڈ کے لیے، ورنہ میرے خیال میں ہر پاکستانی کو حفظ ہو گیا ہے کہ پاکستان نے کہاں کہاں ان کو ہٹ کیا اور کہاں کہاں تباہ کیا، اور میں پھر بھارتی تردید کی بات بھی کروں گا۔ اس میں اودھم پور یہ الگ ہے، آدم پور الگ ہے، اودھم پور جموں کے پاس ہے، اس کا ہوائی اڈہ تباہ کیا ہے، اور دریا بیاس کے کنارے پر مشرقی پنجاب میں یہ برہموس میزائلوں کا جو ایک ذخیرہ تھا وہ اڑا دیا ہے۔ اس ذخیرے میں کتنے میزائل تھے یہ نہیں معلوم ہو سکا، لیکن ذخیرہ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ 100 کے قریب تو ہوں گے۔ ایک میزائل کی کتنی قیمت ہے اور پھر اس 100 کی کتنی قیمت ہوگی۔ پٹھان کوٹ کا اڈہ تباہ کیا۔ پٹھان کوٹ ہماری سیاسی تاریخ میں بھی اس کا مقام ہے، یہاں جماعت اسلامی کا ہیڈ کوارٹر تھا، آل انڈیا جماعت اسلامی کا، پاکستان بننے سے پہلے، اور جب پاکستان بن گیا تو انڈیا کی جماعت اسلامی نے اپنا ہیڈ کوارٹر دلی میں بنا لیا اور پاکستان کی جماعت اسلامی لاہور میں آ گئی۔ تو یہ پٹھان کوٹ تب سے مشہور ہے۔ پھر یہ 1965 کی جنگ میں بھی اس پر پاکستان نے حملہ کر کے اسے تباہ کیا تھا۔ یہ اڈہ پھر دوبارہ تباہ کر دیا گیا۔ فوجی ہوائی اڈے تباہ ہونے کے چند ہفتے کے اندر دوبارہ ڈیمیج کا جو ہجوم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اس کو کر لیا جاتا ہے تعبیر۔ اچھا، اڑی میں ان کا اسلحہ اور ایمونیشن کا ڈپو تھا جہاں سے سپلائی ہوتی تھی۔ پھر اسی علاقے میں جی ٹاپ نام کا ایک انڈین بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا، اس کو بھی اڑا دیا گیا۔ اور یہ جو آدم پور میں S-400 سسٹم تباہ کیا ہے، یہ JF طیارے نے 17 تھنڈر نے ہائپر سونک میزائلوں سے اس کو اڑایا۔ اس کے علاوہ جو خبریں آ رہی ہیں، ایک سرسا ایئر فیلڈ، یہ بھی مشرقی پنجاب میں ہے، اس کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ پھر آزاد کشمیر کے پار پونچھ اور جموں کے 2 ہوائی اڈے بھی تباہ کیے ہیں، جزوی طور پر تباہ کیے ہیں، اور کنٹرول لائن کے پار اڑی کا جو اسلحہ ڈپو تھا، سپلائی ڈپو، وہ بھی تباہ کر دیا ہے۔ اچھا، یہاں یاد آیا مشرقی پنجاب سے کہ ایک دن پہلے یعنی کل انڈیا نے 6 میزائل آدم پور کے اڈے سے داغے تھے، آدم پور کے اڈے سے 6 میزائل، بیلسٹک میزائل، چھوٹے موٹے نہیں۔ اب کیا ہوا یہ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان نے کچھ نہ کچھ کام دکھایا، کبھی اتنا بڑا واقعہ ہوا جو اس سے پہلے میزائل حملوں کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، کہ 6 کے 6 میزائل رستے ہی میں گر گئے۔ ایک تو خیر تھوڑا سا اڑا، گر کے تباہ ہو گیا، باقی 5 جو تھے وہ تھوڑا سا فاصلہ مزید انہوں نے کیا اور امرتسر کے آس پاس کے علاقوں میں گر گئے۔ 6 کے 6 میزائل گرے، اور پاکستان کیا وہ کنٹرول یعنی پاکستان انڈیا بارڈر تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ امرتسر پہنچنے سے پہلے ہی، امرتسر کے قریب یعنی مزید 20-25 میل اڑتے تو پاکستان کی حدود میں داخل ہو جاتے، لیکن پاکستان کی حدود سے پہلے ہی
وہ گر گئے. تو عام خبر یہ ہے، پاکستانی فوج نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، لیکن خبر جو عام ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ان کے میزائل سسٹم میں کوئی ہیک کیا یا کیا کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی، ان کو جام کیا، جس کی وجہ سے یہ خرابی ہو گئے. تو صورت گڑھ ایئر فیلڈ وہ بھی تباہ ہو گیا، وہ اس کو میں نے ذکر کیا. اچھا، ایک سائٹ نگروٹا، یہ بھی کوئی جگہ جس کا نام میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے. بہت چھوٹا سا قصبہ ہوگا، وہاں کچھ اسٹور بنایا ہوگا، وہاں بھی بڑا. اچھا، پھر ایک ڈیواڑی کے سپلائی ڈپو وہ بھی تباہ کیا. وہاں ایک کے جی ٹاپ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے. یہ نوشہرہ میں ایک تباہ انٹیلیجنس کا مرکز یہ ہے، کنٹرول لائن کے بعد مقبوضہ کشمیر میں. یہ مشرقی پنجاب میں نہیں ہے، اور بھی تفصیل ہے لیکن وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. مجموعی طور پر یہ ہے کہ بھارت کو بہت بڑا دھکا لگایا ہے. اب بھارتی فوج تردید کر رہی ہے کہ S-400 سسٹم کو تباہ کرنے کا پاکستانی دعویٰ جھوٹا ہے. پاکستانی فوج نے اس کی تباہی کی ویڈیو بھی جاری کی ہے، لیکن یہ جو بھارت کی فوج کی تردید ہے یہ انہوں نے کی ہے. یہ جو ان کی ترجمان ہے وہاں کی ISPR کہہ لیں، کرنل صوفیہ ایک مسلمان خاتون ہیں. تو بھارت سے عرض ہے کہ اگر وہ سسٹم محفوظ ہے تو انٹرنیشنل صحافیوں کو بلا کر دکھا دیں. انہوں نے تو انٹرنیشنل صحافیوں کو وہاں سے ویسے ہی نکال دیا ہے، اسی لیے نکال دیا ہے کہ وہ ان کی دعووں کی تردید ہو جائے گی. اس ڈپو تک 6-7 صحافیوں کو بلا لیں. بھارتی ٹی وی کے جرنلسٹ کی بات نہیں کر رہا، وہ تو وہی کہیں گے جو انڈیا کی فوج کہے گی. نیو یارک ٹائمز ہے، ٹائمز آف لندن ہے، BBC ہے، CNN ہے، اور کوئی انٹرنیشنل الجزیرہ ہے. 6-7-8 صحافیوں کو، انٹرنیشنل صحافیوں کو بلا لیں اور ان کو آدم پور لے جائیں اور کہیں کہ دیکھیں یہ ہے ہمارا ڈپو محفوظ ہے، اس کی کوئی حملہ، اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچا، دکھا دیں. اگر نہیں دکھاتے تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا دعویٰ سچا ہے اور پاکستان کا دعویٰ درست ہے. اس لیے کہ انہوں نے وہاں کسی انڈیا کے جرنلسٹ کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی. بین الاقوامی غیر ملکی میڈیا کی تو بات ہی الگ ہے نا، یہ ان کو یہاں تک بھی نہیں جانے دیا گیا. تو جو بھی پاکستانی حملے کا والیوم تھا، جو اس کی انٹینسٹی تھی، جو ان کی اس کا حجم تھا اور جو شدت تھی، وہ سب آپ کے سامنے عیاں ہے. اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ بہت بڑا نقصان ہے بھارت کے لیے، اور بھارتی فوج اور حکومت کے ہوش اڑ گئے ہیں. اور اس کی انڈیکیشن اس سے ملتی ہے کہ کرنل صوفیہ نے جو بریفنگ دی ہے اس کا اصلی مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ S-400 کی تباہی کی تردید کرے. وہ تو اس نے ایک سوال کے جواب میں کہا. اصل مقصد اس پریس بریفنگ کا ایک فکرہ کہ ہم ایسکلیشن کو مزید بڑھانا نہیں چاہتے. اب اس فکرے کا ترجمہ کیا ہے؟ کسی بچے سے بھی پوچھ لیں تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی بس، ہماری طرف سے بس، اب معاف کرو، اب ہمیں جانے دو، جو ہو گیا سو ہو گیا. یعنی وہ گھٹنوں پر آ گیا ہے، بھارتی فوج گھٹنوں پر آ گئی ہے، بھارتی حکومت گھٹنوں پر آ گئی ہے، اور وہ امن کی بھیک مانگ رہی ہے. اور یہ ایسے تعجب کی بات نہیں ہے. حملے سے چند گھنٹے یا 12 گھنٹے پہلے کہہ لیں، میکسیمم 12 گھنٹے پہلے انہوں نے سعودی عرب سے بھی رابطہ کیا، امریکہ سے بھی رابطہ کیا، اور ان سے کہا کہ پاکستان کو حملے سے روکیں، ہم مزید حملہ نہیں کریں گے، پاکستان کو روکیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے. ڈر دو حصے تھے نا ڈر کے. ایک حصہ یہ تھا کہ پاکستان کیا کرے گا، انہیں اندازہ تھا کہ پاکستان کی میزائل پاور بہت زیادہ ہے، پاکستان کی ڈرون پاور بہت زیادہ ہے، پاکستان کی طیاروں کی فوجی اپنے فائٹر طیاروں کی طاقت بہت زیادہ ہے، پاکستانی پائلٹس کی صلاحیت بہت زیادہ ہے. یہ چیزیں سارے ان کے علم میں تھی. ایک ڈر تو ان کو یہ تھا. اور دوسرا ڈر یہ تھا کہ ان کے پٹارے میں، پاکستانیوں کے پٹارے میں اور کیا کچھ ہے. اور یہی وجہ تھی کہ امریکہ اور یورپی یونین پاکستان پر زیادہ دباؤ ڈالتے رہے. بہت زیادہ انہوں نے دباؤ ڈالا، ملاقاتیں کی، رابطے کیے، ٹیلی فون کیے، امریکہ نے بھی، برطانیہ نے بھی، اور یہ کہا کہ آپ حملہ نہ کریں. لیکن پاکستان نے کہا کہ ہم حملہ نہ کرتے، شاید
شاید ہم اس حملے کا ارادہ کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیتے، لیکن انڈیا نے تو 6 اور 7 مئی کی رات کو جو فضائی حملے کیے، اس کے بعد انہوں نے 2 روز تک ڈرون حملے کیے اور ہماری فوجی چھاؤنیوں کو ہٹ کرنے کی کوشش کی۔ کھاریاں، چکلالہ، وہ نور خان بیس جو ہے، اور شور کوٹ، ان 3 فوجی چھاؤنیوں پر انہوں نے میزائل داغے جو انٹرسیپٹ ہو گئے، تباہ ہو گئے، سوائے ایک میزائل کے جو پنڈی میں کسی سڑک پر گرا، اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن میزائل داغے گئے۔ اس کے علاوہ چکوال ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا گیا۔ تو یہ جو تیسری جارحیت ہے انڈیا کی، اس کے بعد ہمارے لیے اب حملہ نہ کرنا ناممکن ہے۔ اچھا، اب میں انڈیا کے بحری بیڑے کی طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اب آپ عالمی پریس کو دیکھیے، ہر جگہ حافظ عاصم منیر کا ذکر ہو رہا ہے۔ پاکستان میں میں نے دیکھا، میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی، وہ پنجابی میں بھی حافظ عاصم منیر کے حق میں نعرے، اردو میں بھی نعرے، طرح طرح کے نعرے، اور ایک نعرہ تو ایسا ہے جو وہ اچھا نعرہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظ جی ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اور پنجابی میں وہ نعرہ تھا۔ تو وہ اور جلوس نکالنے والے سارے نوجوان تھے، ان میں بڈھے بڈھے لوگ نہیں تھے۔ پاکستان کے اندر بھی حافظ عاصم منیر کی کیا کہتے ہیں، محاورہ کیا ہے، بلے بلے ہو جانا، وہ بلے بلے ہو گئی ہے، مقبولیت بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس کی ریلیونسی ایک اور معنی بھی رکھتی ہے۔ اس کا ذکر میں اگلے ولاگ میں کروں گا۔ تو اب حافظ صاحب کی خوش آمد میں تو نہیں کروں گا، جو میں نے فیکٹ تھا وہ بتایا۔ اب کرتے ہیں ذکر انڈیا کے ویسٹرن فلیٹ کا، جس کا سب سے بڑا اثاثہ وکرانت نام کا طیارہ بردار جہاز ہے، اور یہ پورے بیڑے میں یہ سب سے بڑا جہاز ہے، سب سے بڑا جہاز۔ اس کے علاوہ فلیٹ میں بہت سارے جہاز ہوتے ہیں، فریگیٹ ہوتے ہیں، مائن شکن جہاز ہوتے ہیں، آبدوزیں بھی ہوتی ہیں، ہیلی کاپٹر بھی، وہ تو خیر وہ ایئر کرافٹ کیریئر میں شامل ہوتے ہی ہیں، لیکن کئی قسم کے فائٹر جہاز اور رستہ صاف کرنے والے جہاز، کئی قسم کے جہاز ہوتے ہیں، اور کئی ہزار، 10-15 ہزار کی فوجی نفری، یعنی اچھی خاصی ایک جیسے چھوٹے سے ملک کی پوری فوج اس بیڑے پر ہوتی ہے۔ تو وہ لے آیا مزید قریب پاکستان کے، لیکن اس میں الفاظ کا جو تاثر ہے نا، وہ گمراہ کون ہے، وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ پاکستان کی ناکہ بندی کر رہا ہے، حالانکہ وہ ابھی تک انٹرنیشنل پانیوں میں ہے اور بھارت کی حدود میں ہے، بمبئی کے آس پاس ہے، بمبئی کے آس پاس، وہ احمد آباد کے پاس نہیں آ گیا، گجرات اور بڑودہ کے پاس نہیں آ گیا، ٹھٹھا کے پاس نہیں آ گیا، وہ بہت فاصلے پر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں سے اگر میزائل داغے گا تو وہ کراچی پر گر سکتا ہے، اور بادی النظر میں مطلب یہی لگتا ہے کہ وہ کراچی کی بندرگاہ کو ہٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ پاکستان کی تجارت متاثر ہو۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی 60% تجارت کراچی پورٹ سے ہوتی ہے، اور باقی ماندہ تجارت جو ہے وہ دوسرے بندرگاہوں سے ہوتی ہے، جو سمندری تجارت ہے۔ فضائی تجارت کا حجم تھوڑا ہی ہوتا ہے، بری تجارت پاکستان کی ہے ہی نہیں، بہت معمولی ہے۔ افغانستان، چین، ایران، بہت تھوڑی تجارت ہے۔ لیکن اس میں آپ یہ نوٹ رکھیے، یاد رکھیے کہ جب 400 کلومیٹر کے فاصلے پر میزائل داغا جاتا ہے تو وہ راکٹ نہیں ہوتا، وہ ڈرون طیارے نہیں ہوتے، وہ بیلسٹک میزائل ہوتا ہے، اور بیلسٹک میزائل جب اتنی دور سے آئے گا تو اس سے ہٹ کرنا، تباہ کرنا پاکستان کے لیے بہت آسان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل پر پچھلی جنگ میں جتنے بھی میزائل چلائے گئے ایران کی طرف سے یا یمن کی طرف سے، وہ ایک آدھ کو چھوڑ کر سارے کے سارے گرا لیے گئے۔ ایک آدھ نے ان کے ڈیفنس سسٹم کو ضرور وہ شگاف اس میں ڈالا، اس کو بریچ کیا اور اسے ناکام بنایا، لیکن باقی میزائل جو تھے وہ رستے ہی میں گرا لے گئے۔ یعنی وہ اس سے پہلے کہ وہ اسرائیل کی حدود میں پہنچتے، ایلات کی بندرگاہ کے قریب پہنچتے، وہ بحیرہ احمر، ریڈ سی کے شمالی سرے تک جیسے ہی پہنچے انہیں گرا لیا گیا۔ اور پاکستان کی نیوی، اور نیوی نہیں، کراچی کے آس پاس جو پاکستان کا سسٹم ہے
وہ ان میزائلوں کو رستے میں گرانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. ایک آدھ کا گر جانا پھر بھی ممکن ہے، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا بھارت اتنا بڑا رسک لے گا کہ اس بیڑے سے میزائل داغے، اس لیے کہ وہ بیڑا پاکستان کے میزائلوں کے لیے ترنے والا ہے. ایک تو وہ جو وکرانت ہے وہ اتنا بڑا جہاز ہے کہ اسے تو بڑی آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور ایک ہی میزائل ٹھک جانا اس کے لیے کافی ہے کہ اسے ڈبو دے، اسے غرق کر دے. اور یہ بیڑا جو انڈیا کا ہے یہ کھربوں روپے، کئی ارب ڈالر مالیت کا ہے. پتہ نہیں، مجھے ایک جہاز کی مالیت کا علم نہیں ہے، نہ ہی میں نے اس کو سرچ کیا ہے، لیکن آپ خود اندازہ کریں کہ یہ جو ایک بیڑا ہوتا ہے یہ ایک قسم کی پوری نیوی ہوتی ہے. اور بھارت کی نیوی کا یہ آدھے سے زیادہ حصہ ہے. آپ یہ یاد رکھیے گا کہ بھارت کی جو کل نیوی ہے اس کا زیادہ حصہ جو ہے وہ ویسٹرن فرنٹ پر ہے، کیونکہ مشرق میں تو اسے کوئی تھریٹ نہیں ہے. مشرق میں برما ہے اور بنگلہ دیش ہے، تو وہاں تو اس نے ایک برائے نام سی نیوی رکھی ہوئی ہے. اصل نیوی تو اس کی ہے ہی ویسٹرن سمندروں میں، مغربی سمندروں میں. تو یہ نیوی اگر پاکستان کے قریب، کراچی کے قریب حلقہ بناتی ہے تو جتنا یہ حلقہ قریبی ہوگا پاکستان کے لیے اتنا ہی ترن والا ہوگا. اور کیا بھارت کو یہ بات اچھی لگے گی کہ اس کی نیوی کا ایک بہت بڑا حصہ ایک مختصر سی جھڑپ میں تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، جبکہ پاکستان کے پاس 8 آبدوزیں ہیں. اور انڈیا کی آبدوزوں کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان کے پاس ایک دوست ملک نے جو جہاز بھیجا ہے وہ کافی ہے. یعنی انڈیا کی آبدوزیں غیر مؤثر ہو جائیں گی، پاکستان کی آبدوزیں مؤثر رہیں گی. اور پھر جو پاکستان کے بیلسٹک میزائل ہیں ان کی قوت انڈیا نے دیکھ لی ہے کہ پاکستان کے ان بیلسٹک میزائلوں کو انڈیا نہیں روک سکا. اگر روک سکا ہوتا تو وہ جو ان کی کرنل صوفیہ تھی وہ پریس بریفنگ میں دکھاتی کہ جہاں ہم نے یہ میزائل مارا وہاں ہم نے وہ میزائل گرایا، جہاں ان کا یہ ڈرون طیارہ گرایا، کہیں ملبہ دکھایا. جبکہ پاکستان نے انڈیا کے ڈرون طیاروں کا 77+ ڈرون طیاروں کا ملبہ پوری دنیا کو دکھایا ہے. تو ناظرین، یہ میں پروگرام ختم کرتا ہوں اور اس بات کی مبارک دیتا ہوں کہ پاکستان نے نہ صرف پہلے مرحلے میں کامیاب دفاع کیا بلکہ اگلے مرحلے میں جوابی کارروائی کر کے مناسب سے زیادہ چھترول کی، اور جو دعوے کیے گئے تھے پاکستان کی طرف سے ان کی لاج پوری طرح رکھ لی گئی. انڈیا کو بہت اچھا سبق مل گیا. اب وہ امریکہ اور سعودی عرب سے بھیک مانگ رہا ہے کہ صلح کرا دو. تو حافظ عاصم منیر کے حوالے سے جو امپلیکیشنز ہیں اس کی بات میں اپنے اگلے پروگرام میں کروں گا. اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی. خدا حافظ.